Assalamu alaikum viewers, this is Instructor Amas and you are learning Microsoft Word 2007. आज के इस लेसन में हम होम टैब्स रिबन्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी भी टैब्स और मेन्यूज़ है मेन्यू बार में, तो उन सब के रिबन्स के बारे में हम तफसीलन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम मेन्यू बार में जो होम टैब है या होम मेन्यू है, इसके रिबन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हर टैब के अंदर अपने रिबन्स होते हैं, फिर उन रिबन्स में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जिस तरह कि ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, और ये जो है पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, एडिटिंग है। तो आज हम फ़ॉन्ट ग्रुप से शुरू करेंगे। फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले है फ़ॉन्ट के ज़रिए हम टेक्स्ट के मुख्तलिफ़ स्टाइल को जो है ना वो तब्दील और चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो सबसे पहला पैराग्राफ है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि जो भी फ़ॉन्ट और जो भी कमांड आपने अप्लाई करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उसको हाईलाइट करो, उसको सेलेक्ट करो। जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है उसी के ऊपर जो है ना कमांड अप्लाई होगा, जो सेलेक्ट नहीं हुआ उसके ऊपर कमांड अप्लाई नहीं होगा। अब जो सबसे पहला पैराग्राफ है उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, और सेलेक्ट करने के बाद अब मैं फ़ॉन्ट में जाऊंगा। फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले ये फ़ॉन्ट है, जिसमें मुख्तलिफ़ स्टाइल है टेक्स्ट के, तो उनको मैं सेलेक्ट करूंगा, और जो स्टाइल मुझे पसंद हो मैं उसको सेलेक्ट करके यहाँ उसके ऊपर मैं प्रेस कर दूंगा। अब ये तो एक तरीका है कि फ़ॉन्ट को आपने कहाँ से सेलेक्ट करना है। तो होम टैब में से आपने यहाँ आना है, ये फ़ॉन्ट्स है, ओके, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स। इसी तरह अगर आपने फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना है तो जो सेलेक्टेड एरिया है, जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट कर दिया, उसके ऊपर आप माउस में से राइट क्लिक करें, राइट। तो राइट क्लिक करने के बाद मिनी बार जो है वो शो हो जाएगा, ओके। ये एक फ़ाइल शो हो गया, उसके ऊपर एक मेनी बार है। यहाँ से भी आप इस टेक्स्ट को के फ़ॉन्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो मेनी बार में से। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ओके। इसी तरह अगर मुझे कीबोर्ड में से सिलेक्शन करनी हो तो उसके लिए मैं कंट्रोल डी को प्रेस करूँगा, ओके। कंट्रोल की को मैं होल्ड रखूँगा और डी को प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर ये फ़ॉन्ट बॉक्स जो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से जिस फ़ॉन्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा उसकी जो स्टाइल है वो यहाँ शो होंगी, ओके। तो डिफरेंट स्टाइल है। यहाँ से मैं इसको बोल्ड और इटैलिक भी कर सकता हूँ, और दोनों भी कर सकता हूँ, बोल्ड इटैलिक दोनों। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर सकता हूँ, कलर भी दे सकता हूँ, ओके। ये कलर्स है, और यहाँ से फिर जब मैं ओके करूँगा तो वो कमांड यहाँ अप्लाई हो जाएगा, ओके। तो ये तीन तरीके हैं फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करने के लिए कि आप होम टैब में से फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह सेलेक्टेड एरिया के ऊपर राइट क्लिक करो माउस में से, तो मेनी जो बार शो होगा तो उसमें से आप फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने कीबोर्ड को यूज़ करना है, कीबोर्ड कीज़ को, तो उसमें आपने फिर कंट्रोल डी को प्रेस करना है, उसके ज़रिए भी आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरे नंबर पर है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट की बिल्कुल करीब ही फ़ॉन्ट साइज़ है। होम टैब में अगर आप चले जाओ तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ है, इसके ऊपर आप क्लिक करो तो जितना भी आप फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको 24 रखना चाहता हूँ, ओके, 24। इसी तरह मैं मेनी बार, सेलेक्टेड एरिया के ऊपर आप राइट क्लिक करो तो मेनी बार में भी फ़ॉन्ट साइज़ है, वहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने मेनी बार को भी यूज़ नहीं करना, होम टैब को भी यूज़ नहीं करना, तो आप कीबोर्ड को भी यूज़ कर सकते हो। कीबोर्ड में जो कंट्रोल की है और उसके बाद जो ब्रैकेट्स है, मैं आपको यहाँ कीबोर्ड के जरिए दिखा दूँ,
یہ کنٹرول کی کو آپ نے پریس رکھنا ہے، اوکے. اور یہاں پر بریکٹس ہیں، 2 بریکٹس ہیں، ان میں سے یہ بریکٹس اگر اس کو آپ پریس کرو گے تو یہ انکریز اور یہ ڈیکریز، اوکے. جو فونٹ سائز ہے وہ انکریز اور ڈیکریز ہوگا. لیٹ می شو یو. اب میں نے کنٹرول کو پریس کیا اور اس کے بعد جو بریکٹس کو میں رائٹ سائڈ جو بریکٹ ہے اس سے ڈیکریز، فونٹ جو ہے نا سائز ڈیکریز ہو جائے گا، اور جو لیفٹ سائڈ بریکٹ ہے اس سے انکریزنگ ہوگی، اوکے. جتنا بھی آپ چاہتے ہو کر سکتے ہو. تو یہ 3 طریقے ہیں ٹیکسٹ کے فونٹ سائز کو انکریز اور ڈیکریز کرنے کے. اسی طرح اس کے بعد ہے گرو فونٹ اور شرنک فونٹ. مائکروسافٹ ورڈ میں اس کو گرو فونٹ اور شرنک فونٹ کہتے ہیں، لیکن ایم ایس ایکسل میں اس کو انکریز اور ڈیکریز کہا جاتا ہے. بالکل جو ہوم ٹیب میں آپ چلے جاؤ، ہوم ٹیب میں یہاں جو فونٹ سائز ہے اس کے بالکل رائٹ سائڈ پر یہ لکھا ہے گرو فونٹ، اس کے بالکل قریب جو اے کا سائن ہے اس کو کہتے ہیں شرنک فونٹ، اوکے. ایم ایس ایکسل میں اس کو انکریز اور ڈیکریز سائنس کہتے ہیں. تو اگر میں اس پہلے سائن پہ کلک کروں گا تو جو ٹیکسٹ ہے وہ انکریز ہوگا، اوکے. اس کے ساتھ والے پہ اگر میں کلک کروں گا تو یہ ڈیکریز ہوگا. ٹیکسٹ کو بڑھانا اور گھٹانا ہوگا. اوکے. اسی طرح اگر آپ نے اس کو مینی بار میں سے یوز کرنا ہے تو سلیکٹڈ ایریا کے اوپر رائٹ کلک کرو، یہاں پر مینی بار شو ہو جائے گا. یہاں سے بھی آپ اس کو ڈیکریز اور انکریز کر سکتے ہو، اوکے. گرو فونٹ کو بھی یوز کر سکتے ہو اور شرنک فونٹ کو بھی یوز کر سکتے ہو. اگر آپ نے کی بورڈ میں سے یوز کرنا ہو گرو فونٹ اور شرنک فونٹ، تو گرو اور شرنک کے لیے آپ نے شفٹ اور کنٹرول کو پریس رکھنا ہے. میں آپ کو کی بورڈ دکھا دوں. یہ شفٹ اور یہ کنٹرول دونوں کو آپ نے پریس رکھنا ہے، اور یہ جو 2 سائن ہے تو یہ انکریز اور ڈیکریز کے لیے ہے، یہ گرو فونٹ اور شرنک فونٹ کے لیے. شفٹ اور کنٹرول کو میں نے پریس رکھا، اس کے بعد میں انہی جو رائٹ سائڈ سائن ہے اس سے جو ہے نا گرو فونٹ اپلائی ہوگا، اور جو لیفٹ سائڈ جو سائن ہے اس سے شرنک فونٹ وہ اپلائی ہوگا. تو کی بورڈ کے ذریعے بھی ہم اس طرح کر سکتے ہیں، اوکے. اس کے بعد ہے بولڈ. اگر آپ نے اپنے ٹیکسٹ کو بولڈ کرنا ہو، اوکے، بولڈ، تو اس کے لیے ہم ہوم ٹیب میں سے جو بی لکھا ہوا ہے، اوکے، اس کو ہم پریس کریں گے تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ باقی ٹیکسٹ سے جو جتنی بھی لکھے ہوئے ہیں جو ہائی لائٹڈ ہے اس کے مقابلے میں وہ بگ ہو جائیں گے، اوکے، بولڈ ہو جائیں گے. اٹس بولڈ. اگر اس کے اوپر دوبارہ ہم کلک کریں گے تو یہ جو بولڈ فنکشن ہے یہ ان اپلائی ہو جائے گا، اوکے. اسی طرح اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہو مینی بار میں سے تو سلیکٹڈ ایریا کے اوپر رائٹ کلک کرو، اور یہاں پر بی لکھا ہوگا، اس کے اوپر کلک کرو گے تو جو ٹیکسٹ ہے وہ بولڈ ہو جائے گا. دوبارہ کلک کرو گے تو پھر نارمل حالت میں آ جائے گا. اسی طرح اگر آپ نے مینی بار اور ہوم ٹیب کو یوز نہیں کرنا بلکہ کی بورڈ میں سے کرنا ہے تو کی بورڈ میں جو کنٹرول کی ہے اس کو پریس کرو، اور پریس کرنے کے بعد جو بی کی ہے اس کو کنٹرول کو ہولڈ رکھو اور بی کی کو پریس کرو تو یہ بولڈ ہو جائے گا. اب اگر اس کو دوبارہ پریس کرو گے تو یہ نارمل حالت میں آ جائے گا. تو بولڈ کے پھر بالکل ساتھ ہی ایٹیلک ہے، اوکے. یعنی اپنے ٹیکسٹ کو ترچھا کرنا، ایٹیلک سٹائل بنانا. تو اگر آپ نے اس کو جو ایٹیلک فونٹ ہے، جو ایٹیلک کمانڈ ہے اس کو اپلائی کرنا ہے تو ہوم ٹیب میں سے آپ ایٹیلک کے اوپر کلک کرو تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ایٹیلک سٹائل میں آ جائے گا. دوبارہ اس کے اوپر کلک کرو گے تو پھر نارمل حالت میں آ جائے گا. اسی طرح اگر آپ نے مینی بار میں سے کرنا ہے تو سلیکٹڈ ایریا کے اوپر رائٹ کلک کرو اور ایٹیلک جو سٹائل ہے کمانڈ ہے اس کے اوپر کلک کرو تو یہ اپلائی ہو جائے گا. دوبارہ اس کے اوپر کلک کرو گے تو نارمل حالت میں آ جائے گا. اگر آپ نے کی بورڈ میں سے کرنا ہے اس کمانڈ کو اپلائی کرنا ہے تو کنٹرول کو ہولڈ رکھو اور جو آئی ہے اس کو پریس کرو تو یہ ایٹیلک سٹائل اپلائی ہو جائے گا. دوبارہ پریس کرو گے تو نارمل حالت میں آ جائے گا. ایٹیلک کے بعد جو ہے نا انڈر لائن ہے.
انڈر لائن اگر آپ نے کرنا ہے تو ہوم ٹیب میں سے آپ نے ایٹیلک کے بالکل قریب یو لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے پھر لائن ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو آپ کا ٹیکسٹ ہے وہ انڈر لائن ہو جائے گا، اس کے نیچے ایک لائن پیدا ہو جائے گی. تو اس کے اوپر اگر ہم کلک کریں گے تو جتنا بھی ٹیکسٹ ہے اس کے نیچے جو ہے نا وہ لائن شو ہو گئی. اگر یہی کمانڈ آپ نے پھر ختم کرنا ہو تو اس کے اوپر دوبارہ کلک کرو. مینی بار میں یہ کمانڈ نہیں ہے. اگر آپ نے کی بورڈ میں سے یہ کمانڈ اپلائی کرنا ہو تو کنٹرول کو پریس رکھو اور یو، اوکے، کنٹرول کی کو ہولڈ رکھو اور یو جو ہے یو کی اس کے اوپر پریس کرو تو یہ جو لائن ہے وہ ٹیکسٹ کے انڈر جو ہے نا وہ شو ہو جائے. اس کے بعد اگر آپ نے دوبارہ اس کو ختم کرنا ہو تو کنٹرول یو، اوکے. بس اوقات آپ کو ضرورت پڑتی ہے ڈبل لائنز کی. آپ چاہتے ہو کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے نیچے ڈبل لائن ہو، تو ڈبل لائن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈبل لائن کے لیے آپ نے شفٹ اور اسی طرح اگر آپ نے ٹیکسٹ کے اندر ڈبل لائنز لگانے ہو تو اس کے لیے آپ نے شفٹ اور کنٹرول کی کو ہولڈ رکھنا ہے اور جو ڈی ہے اس کو پریس کرنا ہے. اور اگر آپ نے ڈبل لائن لگانے ہو اور یا لائن کو آپ نے لائن کے جو وائڈ ہے اس کو بڑھانا ہو تو ہم اس کو ہوم ٹیب میں سے جو یو ہے اس کے قریب بالکل سائن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں بھی ڈبل لائن بھی ہے اور کہ اس لائن کی لینتھ کو بھی آپ بڑھا سکتے ہو. اسی طرح یہاں پر ڈاٹس بھی ہے، مختلف اور ڈیفرنٹ شیپس ہے، اس کو بھی ہم یہاں سے یوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے جسٹ ہر ورڈ کے نیچے لائن لگانا ہو، پورے لائن کے نیچے لائن نہیں لگانا، پورے رو کے نیچے آپ نے لائن نہیں لگانے بلکہ جسٹ ون ورڈ، ہر ورڈ کے نیچے لائن ہو تو اس کے لیے آپ نے شفٹ کنٹرول اور ڈبلیو کے ذریعے ہر ورڈ کے نیچے لائن جو ہے نا وہ شو ہو جائے گی. اگر آپ نے اس کمانڈ کو ختم کرنا ہو تو دوبارہ شفٹ کنٹرول اور ڈبلیو، تو اس کے ذریعے بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. اوکے جی. اسی طرح اس کے بعد اگر آپ نے آپ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو اگر آپ نے کلر دینا ہو کہ تو آپ اپنے ٹیکسٹ کو کلر بھی دے سکتے ہیں اور ٹیکسٹ کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بھی آپ کلرائز کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا یہاں پر جو اے لکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں فاؤنٹ کلر، ٹھیک ہے. تو فاؤنٹ کلر کے اوپر اگر ہم بالکل جس کے قریب بالکل ایک سائن ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو جہاں سے جو بھی کلر آپ کو پسند ہو آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل میں ریڈ کلر کو چوز کرتا ہوں تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ریڈ کلر میں شو ہو گیا. اسی طرح اگر آپ نے ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ کو کلر دینا ہو تو اس کے لیے جو فاؤنٹ کلر کے بالکل قریب ہے اس کو ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر کہتے ہیں. تو اس کے ذریعے آپ ٹیکسٹ کے بیک گراؤنڈ کو بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہو اور کلر دے سکتے ہو، ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہ کمانڈ جو ہے نا یہ ختم کرنا ہو تو اس کے لیے آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر کے دوبارہ یہاں پر جو ہے نو کلر اس کے اوپر کلک کرنا ہے. اسی طرح آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد جو ہے نا یہاں پر آٹومیٹک کے اوپر کلک کرنا ہے تو جو ٹیکسٹ جو ریڈ کلر میں شو ہوا تھا تو وہ کمانڈ وہ ختم ہو جائے گا اور یہ پریویس حالت میں آ جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں فاؤنٹ کلر. تو فاؤنٹ کلر کے کمانڈ کو ہم ہوم ٹیب میں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، مینی بار میں سے بھی ہم اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کو کس طرح ہم ریموو کریں گے تو وہ طریقہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے اس کو کہتے ہیں فارمیٹ ٹیکسٹ. فارمیٹ کا مطلب ہے ڈفرینٹ اسٹائل آف ٹیکسٹ. آپ اپنے ٹیکسٹ کو اپنی لکھائی کو اور جو آپ کنٹینٹ ہے اس کو لکھنا چاہتے ہو تو اس کو ڈفرینٹ اسٹائل کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہو. اس کو کلرائز بھی کر سکتے ہو، اس کو بولڈ ایٹیلک انڈر لائن بھی کر سکتے ہو. اور بہت سارے مطلب یہ ہے فونٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو بہت سارے
فنکشنز ہے، جو بھی لکھائی آپ کو پسند ہو وہ آپ اپلائی کر سکتے ہو. اوکے، نیکسٹ کلاس میں ہم جو مزید اس فاؤنڈ گروپ میں جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے اور پیراگراف کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. سی یو ان نیکسٹ انشاءاللہ. السلام علیکم.